सूरतुल मुज़म्मिल, सूरह मुज़म्मिल का तारुफ, मकाम नुज़ूल। सूरह मुज़म्मिल मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। रुकू और आयात की तादाद, इस सूरत में 2 रुकू और 20 आयतें हैं। मुज़म्मिल नाम रखने की वजह, मुज़म्मिल का माना है चादर ओढ़ने वाला, और इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को या अय्युहल मुज़म्मिल फरमा कर निदा की है। इस मुनासिबत से इसे सूरह मुज़म्मिल कहते हैं। सूरह मुज़म्मिल के मज़ामीन, इस सूरत का मरकजी मज़मून यह है कि इसमें हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलाम की इबादत, वज़ाइफ और अस्कार से मुताल्लिक कलाम किया गया है, और इसमें ये मज़ामीन बयान किए गए हैं। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम से बड़े लुत्फ़ व करम वाले अंदाज में खिताब फरमाया और उन्हें रात के कुछ हिस्से में अपनी इबादत करने, खूब ठहर ठहर कर कुरान मजीद की तिलावत करने का हुक्म दिया, और उन्हें बताया कि हम करीब आप पर एक इंतहाई अजमत, जलालत और कदर वाला कलाम नाजिल फरमाएंगे। नंबर 1, ये बताया गया कि दिन के मुकाबले में रात के वक्त इबादत करने में ज्यादा दिल जमाई हासिल होती है। नंबर 2, काफिरों की गुस्ताखियों पर रसूल करीम अलैहिस्सलाम को सब्र करने की तलकीन की गई, और आपसे फरमाया गया कि जो लोग आपको और कुरान मजीद को झुटला रहे हैं, आपकी तरफ से उन्हें अल्लाह ताला काफी है। नंबर 3, क़यामत के दिन कुफ़ार के अजाब की कैफियत बयान की गई, और कुफ़ार मक्का को बताया गया कि जिस तरह अल्लाह ताला ने फ़िरऔन की तरफ रसूल भेजे, इसी तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ भी एक रसूल भेजे जो तुम पर गवाह हैं, और अगर तुम भी उनकी नाफरमानी करते रहे तो तुम्हें फ़िरऔन से ज्यादा सख्त अजाब में मुब्तला किया जा सकता है। नंबर 4, ये बताया गया कि दुनिया और आखिरत के अजाब से डराने वाली आयात मखलूक के लिए नसीहत हैं, और जो चाहे उनसे नसीहत हासिल करे। नंबर 5, इस सूरत के आखिर में उम्मत से तहज्जुद की फर्जियत मनसूख कर दी गई और इबादत के मामले में आसानी फरमा दी गई। सूरह जिन के साथ मुनासिबत, सूरह मुज़म्मिल की अपने से माकबल सूरत जिन के साथ मुनासिबत यह है कि सूरह जिन के आखिर में वही की अजमत बयान हुई, और सूरह मुज़म्मिल में भी वही की अजमत बयान की गई है। ऐ चादर ओढ़ने वाले, रात के थोड़े से हिस्से के सिवा कयाम करो, आधी रात कयाम करो, या उससे कुछ कम कर लो, या उस पर कुछ इजाफा कर लो, और कुरान खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले। इस आयत के शान नुज़ूल के बारे में कौल यह है कि वही नाजिल होने के इब्तिदाई जमाने में सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खौफ से अपने कपड़ों में लिपट जाते थे। ऐसी हालत में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर निदा की। दूसरा कौल यह है कि एक मर्तबा ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चादर शरीफ में लिपटे हुए आराम फरमा रहे थे। इस हालत में आपको निदा की गई या अय्युहल मुज़म्मिल। आयत या अय्युहल मुज़म्मिल से हासिल होने वाली मालूमात, इस आयत से 2 बातें मालूम हुई। नंबर 1, कुरान पाक में दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को उनके नाम शरीफ से पुकारा गया, जबकि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी सिफात शरीफ से निदा की गई है। नंबर 2, निदा के इस अंदाज से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा प्यारी है। क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात के थोड़े से हिस्से के सिवा क़याम करो। इस आयत और इसके बाद वाली 2 आयत का खुलासा यह है कि ऐ चादर ओढ़ने वाले, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के थोड़े हिस्से में आराम फरमाएं, और बाकी रात नमाज और इबादत के साथ कयाम में गुजारिए, और वो बाकी आधी रात हो या उससे कुछ कम कर लो, या उस पर कुछ इजाफा कर लो। यानी आप अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया है कि इबादत खा आधी रात तक करें या उससे कम, यानी तिहाई रात तक करें, या इससे ज्यादा यानी 2 तिहाई रात तक करते रहें। नबी करीम अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इसी मिकदार के मुताबिक रात को क़याम फरमाते, और उनमें से जो हजरात ये बात नहीं जानते थे कि तिहाई रात या आधी रात या 2 तिहाई रात कब होती है, तो वो सारी रात क़याम में रहते और इस अंदेशे से सुबह तक नमाजें पढ़ते रहते कि कहीं क़याम वाजिब मिकदार से कम ना हो जाए। यहाँ तक कि उन हजरात के पाँव सूज जाते थे। फिर तखफीफ हुई, और बाज़ मुफस्सिरीन के नजदीक 1 साल के बाद इसी सूरत की आखिरी आयत के इस हिस्से फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्ह से ये हुक्म मनसूख हो गया, और बाज़ मुफस्सिरीन के नजदीक 5 नमाजों की फर्जियत से यह हुक्म मनसूख हो गया। याद रहे कि इस आयत में कयाम से मुराद तहज्जुद की नमाज है। उम्मत के हक में तहज्जुद की फर्जियत मनसूख हो चुकी है। अब रही ये बात कि तहज्जुद की फर्जियत किसके लिए मनसूख हुई, इसके बारे में अल्लामा अली बिन मोहम्मद खाजिन रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, इस्लाम की इब्तिदाई दौर में सूरह मुज़म्मिल की इन आयात की वजह से ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी उम्मत पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी। फिर तखफीफ की गई और 5 नमाजों की फर्जियत से उम्मत के हक में तहज्जुद का वजूब मनसूख हो गया, और उनके लिए तहज्जुद की नमाज अदा करना मुस्तहब हो गया, जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए उसका वजूब बाकी रहा। उसकी दलील ये आयत मुबारका है, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक। तर्जमा, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो, ये खास तुम्हारे लिए ज्यादा है। यानी आप पर अल्लाह ताला ने जो और इबादत फर्ज की हैं, उनके साथ साथ मजीद तहज्जुद की नमाज पढ़ना भी खास आपके लिए फर्ज है। जमहूर मुफस्सिरीन और फुकहा के नजदीक सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर फर्ज नमाजों के अलावा नमाज तहज्जुद की फर्जियत भी बाकी रही, जबकि उम्मत के हक में मनसूख हुई, और दलाइल की रूह से भी यही सही है। जैसा कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, कौले जमहूर मजहब मुख्तारो मंसूर हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक में तहज्जुद की फर्जियत का है। इसी पर जाहिर कुरान अजीम शाहिद और इसी तरफ हदीस मरफू वारिद। क़ाल अल्लाह तआला
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے چادر اڑنے والے رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو۔ وقال تعالی ومن اللیل فتہجد بہ، اور ارشاد فرمایا اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو۔ ان آیتوں میں خاص حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امر الہی ہے، اور امر الہی مفید وجوب، اور اللہ تعالیٰ کا نافلہ فرمانا اس وجوب کے منافی نہیں، کیونکہ نافلہ کا معنی ہے زائدہ۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کے فرائض یا درجات میں یہ اضافہ ہے کہ آپ پر یہ لازم واجب ہے، کیونکہ فرائض سب سے بڑے درجے اور فضیلت پر فائز کرنے کا سبب بنتے ہیں، بلکہ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد لکا سے ہو رہی ہے۔ امام ابن حمام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجرور یعنی حرف کاف کے ساتھ مقید کرنا اسی بات کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ فرائض میں آپ کے لیے اضافہ ہے، کیونکہ متعارف نوافل صرف آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ اس میں آپ اور دیگر لوگ مشترک ہیں۔ اور مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی اسی مسئلے کی تحقیق کرنے کے بعد فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ نماز تہجد حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز پنجگانہ کی فرضیت کے بعد بھی فرض رہی۔ اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نماز تہجد سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر فرض تھی۔ جمہور کا یہی قول ہے۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے، جبکہ بعض مفسرین کے نزدیک امت کی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی۔ او زد علیہ، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص 2/3 رات سونا چاہے اور 1/3 عبادت کرنا چاہے تو اسے افضل یہ ہے کہ وہ رات کے پہلے اور آخری تہائی حصے میں سوئے اور درمیان کے تہائی حصے میں عبادت کرے، اور اگر آدھی رات میں سونا چاہتا ہے اور آدھی رات میں جاگنا چاہتا ہے تو بعد والی آدھی رات میں عبادت کرنا افضل ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل ہر رات میں جب پچھلی تہائی باقی رہتی ہے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں۔ اور سب سے بڑھ کر تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب نمازوں میں اللہ عز و جل کو زیادہ محبوب نماز داؤد ہے کہ وہ آدھی رات سوتے اور تہائی رات عبادت کرتے پھر چھٹے حصے میں سوتے تھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ اس طرح قرآن پڑھو کہ حروف جدا جدا رہیں، جن مقامات پر وقف کرنا ہے ان کا اور تمام حرکات اور مدات کی ادائیگی کا خاص خیال رہے۔ آیت کے آخر میں ترتیلا فرما کر اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور ترقی کی منازل طے کرتا جا، اور اس طرح ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا اسی کے پاس تیری منزل ہے۔ قرآن پاک کی قرآت سے متعلق چند احکام۔ یہاں آیت کی مناسبت سے قرآن مجید کی قرآت سے متعلق 4 ضروری احکام سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، تجوید قرآن پاک کی آیت، متواتر احادیث، صحابہ کرام، تابعین اور تمام ائمہ کرام کے مکمل اجماع کی وجہ سے حق اور واجب، اور اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اسے مطلقاً ناحق بتانا کلمہ کفر ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کو اتنی تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے جس سے حروف صحیح ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے بچے۔ نمبر 3، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح ادا کرنے کی رات دن پوری کوشش کرے، اور اگر نماز میں صحیح پڑھنے والے کی اقتدا کر سکتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی اقتدا کرے، یا وہ آیتیں پڑھے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو، اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو کوشش کے زمانے میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی، اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو اس کی خود بھی نماز نہیں ہوگی، اور دوسرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی۔ آج کل عام لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ غلط پڑھتے ہیں اور صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی اپنی نمازیں باطل ہیں۔ نمبر 4، فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کی جائے، تراویح میں متوسط انداز پر اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے، اس لیے کہ ترتیل سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، نہ حروف کی تصحیح ہوتی ہے، بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اور اس پر ایک دوسرے سے فخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ ایک اور مقام پر صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی اپنے زمانے کے حفاظ کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں افسوس صد افسوس کہ اس زمانے میں حفاظ کی حالت نہایت ناگفتہ بے ہے۔ اکثر تو ایسا پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا، الفاظ و حروف کھا جایا کرتے ہیں۔ جو اچھا پڑھنے والے کہے جاتے ہیں انہیں دیکھیں تو حروف صحیح نہیں ادا کرتے، حمزہ، الف، عین اور ذا، زا، وا اور ثا، سین، صاد، تا، تو وغیرہ حروف میں فرق نہیں کرتے، جس سے قطعا نمازی نہیں ہوتی۔ فقیر کو انہی مصیبتوں کی وجہ سے 3 سال ختم قرآن مجید سننا نہ ملا،
مولا عز و جل مسلمان بھائیوں کو توفیق دے کہ ما انزل اللہ، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور فی زمانہ حفاظ کا تو جو حال ہو چکا ہے وہ تو ایک طرف عوام اور مساجد کی انتظامیہ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ تراویح کے لیے اس حافظ کو منتخب کرتے ہیں جو قرآن پاک تیزی سے پڑھے، جتنا جلدی ہو سکے تراویح ختم ہو جائے، اور اس امام کے پیچھے تراویح پڑھنے سے جو تجوید کے مطابق قرآن پڑھتا ہے اس لیے دور بھاگتے ہیں کہ یہ دیر میں تراویح ختم کرے گا۔ اور بعض جگہ تو یوں ہوتا ہے کہ تراویح پڑھانے والے کو مسجد انتظامیہ کی طرف سے ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے منٹ میں آپ کو تراویح ختم کرنی ہے، اور اگر اس وقت سے 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو حافظ صاحب کو سنا دیا جاتا ہے کہ حضرت آپ نے اتنے منٹ لیٹ کر دی، آئندہ خیال رکھیے گا۔ اے کاش کہ مسلمان اپنے وقت کا خیال کرنے کی بجائے اپنی نماز کی حفاظت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ نوٹ: ترتیل کی حدود، ان کی تفصیلات اور احکام جاننے کے لیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ 275 تا 282 کا مطالعہ کیجیے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ ترجمہ: بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم ان قریب آپ پر ایک انتہائی عظمت، جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے، اور اس کی عظمت و جلالت کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین کا کلام ہے، لہٰذا آپ خود کو وہ عظیم بات قبول کرنے کے لیے تیار رکھیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان قریب ہم آپ پر قرآن نازل فرمائیں گے جس میں احکامات اور ممنوعات ہیں جو کہ سخت تکلیف دہ اور شرعی احکام کے پابند عام لوگوں پر بھاری پڑیں گے، اس لیے آپ ابھی سے انہیں بھاری احکام کا عادی بنائیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان قریب ہم آپ پر ایسا کلام نازل فرمائیں گے جس کا نازل ہونا بہت بھاری ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ترجمہ: اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کی، اور اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی، مجھے اپنے اوپر اتنا بوجھ محسوس ہوا جس سے مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں میری ران ٹوٹ ہی نہ جائے۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ ترجمہ: بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے، بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کو قیام کرنا یعنی رات سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے، اور اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت سکون اور اطمینان کا ہے، شور و غل سے امن ہوتا ہے، کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے، ریاکاری اور نمود و نمائش کا موقع نہیں ہوتا۔ ان لک فی النہار، بے شک دن میں تمہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک دن میں تو آپ بہت سے کاموں میں مصروف رہتے ہیں جس کی وجہ سے یکسوئی کے ساتھ عبادت نہیں ہو پاتی، لہٰذا آپ رات کے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس سے مناجات کرنے کے لیے خاص رکھیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ترجمہ: اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا نام یاد کرو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ رات اور دن کے تمام اوقات میں اپنے رب عز و جل کا نام یاد کرتے رہیں، چاہے وہ تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہو، نماز ادا کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور علم کا درس دینے کے ساتھ ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قراءت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یاد رہے کہ نماز کے علاوہ اگر قرآن پاک کی تلاوت سورت کی ابتدا سے کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور اگر سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی ہو کہ اس میں انقطاع کی صفت ہو، کہ دل اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی یاد میں مشغول نہ ہو، اس کی عبادت کے وقت سب سے تعلق ختم ہو جائے اور صرف اسی کی طرف توجہ رہے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان نکاح کرنا چھوڑ دے اور سب سے ناتا توڑ کر کسی جنگل، غار یا ویران جگہ میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ اسلام میں منع ہے، جیسا کہ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں نکاح نہ کرنا اور لوگوں سے کنارہ کش ہو کر عبادت کرنا منع ہے۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نکاح نہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان